कोई कौम अपने एक मकसद के लिए घास खाने पर क्यों तैयार हो जाएगी? ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक हकीकी वादा था जिसने मुल्क की तकदीर ही बदल दी। बिल्कुल। आज हम जिस कहानी में गहराई तक उतर रहे हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की है। और ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, ये बका, कौमी गैरत और अनकहे फैसलों की दास्तान है। जी, ये कहानी है उस बात की कि जब किसी कौम को दीवार से लगा दिया जाए तो वो नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाती है। आज हम पाकिस्तान के एटमी बम बनाने की उस खुफिया तारीख का जायजा लेंगे जिसमें कौमी आज़्म भी था, साइंसदानों के दरमियान शिद्दत रिकाबत भी और बैनुल अक़वामी शतरंज के बसात पर खेला जाने वाला एक इंतहाई खतरनाक खेल भी था। और हमारे इस तफसीली जायजे की बुनियाद है फिरोज हसन खान की किताब ईटिंग ग्रास, द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब। हमारा मकसद सिर्फ वाक़यात को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो क्या मुहर्रिकात थे, कौन से अहम किरदार थे, जी, और वो कौन से फैसलाकुन लम्हात थे जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं जौहरी ताकत बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस सफ़र का आगाज़ होता है 1971 से, जब मशरिकी पाकिस्तान की अलैदगी ने मुल्क को तोड़ दिया और कौम को एक शदीद तज़लील के एहसास में मुब्तला कर दिया। ये सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नफ्सियाती जख्म था, एक ऐसा सदमा था जिसने पाकिस्तान की पूरी सोच पर, ख़ास तौर पर इसकी फौजी और सियासी क़यादत की सोच पर एक नारा नक्श कर दिया। फिर कभी नहीं। यानी ऐसी बेबसी का सामना फिर कभी नहीं करना। जी, मैं उस वक्त के हालात का तसव्वुर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मुल्क जो टूट चुका है, सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम है, और उसे अपने से 5 गुना बड़े पड़ोसी इंडिया से अपने वजूद को खतरा महसूस हो रहा है। सही। और इस पर सितम ये कि इसके बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी, खास तौर पर अमरीका, वो ज़रूरत के वक्त काम नहीं आए। किताब में भी यही जिक्र है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ सोवियत यूनियन के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर देखता था। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में कैसा महसूस करता है। बिल्कुल, ये एहसास तन्हाई और अदम तहफ़्फ़ुज़ बहुत गहरा था, और इसी माहौल में उस वक्त के सदर और फिर वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो तारीख़ी अल्फाज गूंजे, अगर इंडिया ने एटम बम बनाया तो हम घास खा लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना बम ज़रूर बनाएंगे। ये सिर्फ एक जज्बाती तकरीर नहीं थी, ये एक कौमी पॉलिसी का ऐलान था, उस गहरे एहसास की अक्कासी थी जिसने अगले कई अशरों तक पाकिस्तान की हर हुकूमत को इस मंसूबे पर कायम रखा, चाहे हालात कैसे भी हों। तो मंजिल तो तय हो गई कि बम बनाना है, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता कौन सा होगा? किताब बताती है कि यहाँ से कहानी में एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक नहीं, बल्कि 2 मुतवाज़ी रास्ते इख्तियार किए गए। यही इस कहानी का सबसे ड्रामाई पहलू है। ये किसी साइंसी हिकमत अमली से ज्यादा शख्सियात की जंग लगती है। जी हाँ, एक रास्ता था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी PAEC का। ये सरकारी इदारा था जिसका मंसूबा प्लूटोनियम पर मबनी था, एक सुस्त और रिवायती तरीका। जी, एक सुस्त, मोहतात और रिवायती तरीका। दूसरी तरफ एक नया, तेज रफ्तार और खुफिया मंसूबा सामने आया जो यूरेनियम की अफजूदगी पर मबनी था, और इसकी क़यादत कर रहे थे एक निस्बतन गैर मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और इन दोनों मंसूबों के पीछे जो किरदार थे उनकी अपनी एक अलग कहानी है। जी, PAEC की बुनियाद रखी थी डॉक्टर अशरत हुसैन उस्मानी ने, एक मोहतात और इदारा साज शख्सियत। उनका मानना था कि पहले हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कम से कम 500 तरबियत याफ्ता साइंसदान चाहिए। बिल्कुल। इनके बाद मुनीर अहमद खान आए जिन्होंने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, लेकिन असल तूफान तब आया जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यूरोप से वापस आए। अच्छा। उन्होंने रिवायती चैनल को बाईपास किया और सीधा भुट्टो से राब्ता किया। भुट्टो उनके तेज रफ्तार यूरेनियम अफजूदगी के मंसूबे से बेहद मुतासिर हुए और उन्हें मुकम्मल आज़ादी दे दी। मुहित, एक जहरीली रिकाबत का आगाज हुआ। 1 मिनट, तो ये कोई सेहतमंद मुकाबला नहीं था। किताब इसे जहरीली ज़ाती ताल्लुकात कहती है। इसका मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या इस रिकाबत ने प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया या फ़ायदा? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। बज़ाहिर तो ये इदारों और शख्सियात का टकराव था जिसने माहौल को कशीदा किया,
دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے تھے، وسائل چھیننے کی کوشش ہوتی تھی، اچھا، لیکن اس کا ایک غیر متوقع نتیجہ بھی نکلا۔ بھٹو نے اس مقابلے کو ختم کرنے کے بجائے اسے بہت کلیورلی مینج کیا۔ مینج کیا کیسے؟ انہوں نے دونوں اداروں کو یہ احساس دلایا کہ جو پہلے نتیجہ دے گا وہی قومی ہیرو کہلائے گا۔ اس مقابلے کی وجہ سے شاید دونوں اداروں نے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے زیادہ تیزی سے کام کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا رسک تھا؟ بہت بڑا رسک تھا، لیکن کتاب کے مطابق یہ کام کر گیا۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے۔ چلیں مان لیا کہ سیاسی عزم تھا، سائنسدان بھی تھے، لیکن ایک ایسا ملک جس کے پاس کوئی خاص صنعتی بنیاد نہ ہو، صحیح، جس پر ہر وقت عالمی پابندیوں کا خطرہ منڈرا رہا ہو، وہ یورینیم افزودگی کے لیے ایک جدید سینٹریفیوج پلانٹ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ عام سننے والے کے لیے یورینیم افزودگی کا مطلب کیا ہے؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ قدرتی یورینیم جو کانوں سے نکلتا ہے، اس میں زیادہ تر ایک عام قسم کا یورینیم ہوتا ہے اور بہت ہی تھوڑی مقدار میں، مطلب 1% سے بھی کم، وہ خاص قسم کا یورینیم ہوتا ہے جسے U-235 کہتے ہیں۔ اچھا، جو بم میں استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو افزودگی یا انریچمنٹ کا مطلب ہے اس خاص قسم کے یورینیم کو عام یورینیم سے الگ کرنا، اور اس کام کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اسے سینٹریفیوج کہتے ہیں۔ اور سینٹریفیوج کیا چیز ہے؟ سمجھیں کہ یہ ایک بہت ہی تیز رفتار مشین ہے، بالکل ویسے جیسے دہی بلونے والی مشین مکھن کو لسی سے الگ کرتی ہے نا۔ جی۔ سینٹریفیوج یورینیم گیس کو ناقابل تصور رفتار سے گھما کر بھاری اور ہلکے ایٹموں کو الگ کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ ہے اور اس وقت دنیا کے چند ممالک کے پاس ہی تھیں۔ تو پاکستان کے لیے اسے خود بنانا ناممکن تھا۔ ناممکن تھا۔ تو پھر یہ بنا کیسے؟ یہیں پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کردار آتا ہے نا۔ جی۔ یہیں پر ڈاکٹر خان کی کہانی ایک جاسوسی ناول کی طرح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یورپ میں یورینکو نامی ایک پلانٹ پر کام کیا تھا جو اسی ٹیکنالوجی پر مبنی تھا۔ انہوں نے وہاں سے نہ صرف سینٹریفیوج کے ڈیزائن حاصل کیے بلکہ ان پرزوں کے فہرست بھی تیار کر لی جو اس مشین کو بنانے کے لیے درکار تھے۔ اور پھر ان پرزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک وسیع بین الاقوامی نیٹ ورک قائم کیا، جسے کتاب میں جوہری چور بازار کا نام دیا گیا ہے۔ جوہری چور بازار، یہ سننے میں تو بہت سنسنی خیز لگتا ہے۔ یہ نیٹ ورک کام کیسے کرتا تھا؟ کیا مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں سو رہی تھیں؟ یہ ایک انتہائی ہوشیار اسٹریٹجی تھی۔ اسے سوئی میں دھاگا ڈالنے جیسا کام کہا گیا ہے۔ اچھا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ مکمل مشین یا اس کے بڑے حصے ایک جگہ سے نہ خریدے جائیں، کیونکہ اس سے شک ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ اس کے بجائے دنیا بھر کی چھوٹی بڑی کمپنیوں سے چھوٹے چھوٹے بظاہر عام استعمال کے پرزے خریدے گئے۔ فرنٹ کمپنیاں بنائی گئیں، آرڈر مختلف ممالک سے دیے۔ مثلاً ایک جرمن کمپنی سے ہائی کمپریشن رولر مشینز اس بہانے خریدی گئیں کہ یہ اسٹیل کے برتن بنانے کے کام آئیں گی، جبکہ در حقیقت وہ سینٹریفیوج کے روٹر بنانے کے لیے استعمال ہونی تھی۔ بالکل۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ کی کمپنیوں سے والوز اور دیگر پرزے منگوائے گئے۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور چالاکی سے کیا گیا کہ کئی سالوں تک مغربی ایجنسیوں کو اس کی بھنک تک نہیں پڑی۔ اور اس کہانی میں صرف یورپی کمپنیاں ہی نہیں تھیں بلکہ دوسرے ممالک بھی شامل تھے۔ چین کا کردار کتنا اہم تھا؟ 50 کلو گرام افزودہ یورینیم بھی دیا۔ 50 کلو گرام؟ یہ تو بہت بڑی مدد تھی۔ جی، یہ ایک ایسی مدد تھی جس نے پاکستان کے کام کو کئی سال آگے پہنچا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے بے تحاشا پیسہ بھی تو چاہیے تھا۔ ایک غریب ملک اتنا مہنگا منصوبہ کیسے چلا رہا تھا؟ یہ بھی اس کہانی کا ایک اہم راز ہے۔ کتاب کے مطابق اس منصوبے کے لیے مالی معاونت دوسرے مسلم ممالک سے بھی آئی۔ کہا جاتا ہے کہ لیبیا اور سعودی عرب نے فنڈز فراہم کیے۔ جی، ایک مغربی جریدے کے مطابق PIA کے طیارے معمولی پروازوں پر لیبیا سے کیش سے بھرے سوٹ کیس لے کر آتے تھے تاکہ یہ لین دین سرکاری کھاتوں میں ظاہر نہ ہو، تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی کسی اسپائی تھرلر سے کم نہیں۔ تو کئی سالوں کی اس خفیہ محنت، بین الاقوامی نیٹ ورکنگ اور اندرونی رقابت کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب پاکستان کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ جی، سال تھا 1998۔
انڈیا نے 11 اور 13 مئی کو پوکھران میں ایٹمی دھماکے کر کے خطے کا تصویراتی توازن یکسر بدل دیا۔ انڈیا کے ان دھماکوں نے پاکستان میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ عوام سڑکوں پر تھے، حکومت سے فوری اور بھرپور جواب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حکومت پر دباؤ ناقابل تصور حد تک بڑھ چکا تھا۔ اور پھر وہ تاریخی میٹنگ ہوئی ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کی۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس کمرے میں ماحول کیسا ہوگا۔ ایک طرف پوری دنیا کا دباؤ اور دوسری طرف اپنی قوم کی امیدیں۔ وہ منظر واقعی ڈراماٹک تھا۔ بہت۔ کتاب اس کی تفصیل بتاتی ہے۔ ایک طرف تھے وزیر خزانہ سرتاج عزیز جو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے دھماکے کیے تو ہم پر ایسی معاشی پابندیاں لگیں گی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے زر مبادلے کے ذخائر ختم ہو جائیں گے اور ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں گے۔ اور دوسری طرف کون سی آواز تھی؟ دوسری طرف فوج، دفتر خارجہ اور سائنسدان تھے۔ ان سب کا موقف ایک تھا، اگر آج ہم نے جواب نہ دیا تو انڈیا کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان کمزور ہے اور اس کی ایٹمی صلاحیت صرف ایک دکھاوا ہے۔ یہ قومی سلامتی اور بقا کا سوال تھا۔ جی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو یہاں تک کہا کہ اگر حکومت نے اجازت نہ دی تو قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد آخرکار قومی سلامتی کا پڑڑا بھاری رہا اور وزیر اعظم نواز شریف نے دھماکوں کی منظوری دے دی۔ اور پھر 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں کیا ہوا، مجھے اس لمحے کا تصور کر کے ہی ایک سنسنی محسوس ہوتی ہے۔ کتاب اس انسانی پہلو کو بہت تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ وہ مناظر کسی فلم سے کم نہیں تھے۔ ایٹمی آلات کو C-130 ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے انتہائی خفیہ طور پر بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں میں ٹیسٹ سائٹ پر پہنچایا گیا۔ اور ان طیاروں کی حفاظت کے لیے F-16 لڑاکا طیارے بھی تھے؟ جی، وہ فضا میں ان کے ساتھ پرواز کر رہے تھے۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ F-16 طیاروں کو حکم تھا کہ اگر کوئی C-130 اپنے راستے سے 1 انچ بھی بھٹکے تو اسے فوراً مار گرایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ٹیسٹ سائٹ پر شدید تناؤ کا عالم تھا۔ سائنسدان اور فوجی افسران آخری لمحات کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک موقع پر اس بات پر بحث بھی ہوئی کہ دھماکے کا بٹن کون دبائے گا۔ جی، PAEC اور KRL کی رقابت آخری لمحے تک موجود تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ جی، سپیر 3:16 پر بٹن دبایا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زمین لرز اٹھی۔ چاگی کا پہاڑ جو پہلے بھورے رنگ کا تھا، ایک لمحے میں سفید ہو گیا، جیسے اس پر برف گر گئی ہو۔ کنٹرول روم میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ جی، اور اس کے فوراً بعد وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں اعلان کیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے حساب برابر کر دیا ہے۔ کیا طاقتور اور کچا بیان تھا، حساب برابر کر دیا۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی قومی تذلیل کے گہرے احساس سے شروع ہوئی اور ایک طاقتور دفاعی صلاحیت کے حصول پر ختم ہوئی۔ یہ غیر معمولی قومی عزم، سائنسی ذہانت، ذاتی رقابتوں اور جیو پولیٹیکل چالوں کی ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ داستان ہے۔ بالکل، اور اس کا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ جوہری بم نے بلا شبہ پاکستان کو بیرونی حملے کے خلاف ایک ناقابل تسخیر ڈھال فراہم کی۔ اس نے روایتی جنگ کے امکان کو بہت حد تک کم کر دیا۔ لیکن اس نے ملک کے اندرونی چیلنجز حل نہیں کیے، جیسے سیاسی عدم استحکام، معاشی مسائل یا انتہا پسندی۔ بلکہ جس خفیہ طریقے سے ریاست کو محفوظ بنانے کی یہ پوری عمارت کھڑی کی گئی، اسی نے مستقبل میں نئے اور پیچیدہ مسائل کو جنم دیا۔ جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پھیلاؤ نیٹ ورک سکینڈل ہے۔ جی، جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر شدید شرمندگی سے دوچار کیا۔ اس کتاب کا عنوان گھاس کھانا، قومی سلامتی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے وعدے سے لیا گیا ہے، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسے وعدے کی طویل مدتی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم بقا کے لیے حتمی ہتھیار حاصل کر لیتی ہے تو یہ کامیابی خود اس کے مستقبل کے لیے کون سی نئی غیر متوقع مشکلات پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1998 میں 1971 میں ڈھاکہ کا سقوط صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا قومی صدمہ تھا جس نے پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے بعد جو
پھر کبھی نہیں کا جذبہ پیدا ہوا، اس کا مطلب تھا کہ پاکستان دوبارہ کبھی ایسی بے بسی کا شکار نہیں ہوگا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ یہ احساس پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کا بنیادی ستون بن گیا۔ اور اس احساس کو مزید گہرا کیا بین الاقوامی تنہائی کے تجربے نے۔ یہ صرف ایک وہم نہیں تھا، ہے نا؟ یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ بالکل حقیقت تھی۔ ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ 1965 میں امریکہ کی طرف سے پابندیاں، پھر 1971 میں 7ویں بحری بیڑے کا وہ مایوس کن انتظار۔ جی، وہ بہت اہم تھا۔ یہ واقعات پاکستان کی قیادت کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے کہ جب وقت آئے گا تو ہمیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ بالکل، اور اسی تجربے نے پاکستان کی اسٹریٹجک کلچر کو جنم دیا، جس میں خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس ایک مقدس اصول بن گیا۔ صحیح۔ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اپنا دفاع خود ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سوچ کے پیچھے 3 بڑی وجوہات تھیں۔ اول، بقا کے لیے جوہری ہتھیاروں کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ اور دوم، بین الاقوامی امتیاز کا احساس، خاص طور پر بھارت کے مقابلے میں کہ دنیا بھارت کے اقدامات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اور سوم، اپنے پروگرام پر ممکنہ حملے کا مسلسل خوف، چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہو، اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے۔ جی، کسی کی بھی طرف سے۔ اور اسی قومی عزم، غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کی بہترین عکاسی ذوالفقار علی بھٹو کے اس مشہور قول سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم گھاس کھا لیں گے اگر بھارت نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تو پاکستان بھی ایسا ہی کرے گا، چاہے ہمیں گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ قومی ارادے کا اعلان تھا جو آنے والی دہائیوں پر حاوی ہو گیا۔ بالکل۔ تو ایک طرف قومی بقا کا یہ شدید جذبہ تھا، لیکن اس جذبے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے صرف سیاستدانوں کے نعرے کافی نہیں تھے، اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ اور یہیں پر کہانی 2 الگ الگ اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہوئی سمتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جی، یہ 2 راستے تھے۔ ایک پلوٹونیم کا راستہ جو زیادہ پیچیدہ تھا اور جس کی قیادت PAEC کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یورینیم کی افزودگی کا راستہ جو نسبتاً سیدھا سمجھا جاتا تھا اور جسے بعد میں KRL نے اپنایا۔ شروع میں ڈاکٹر رفیع محمد چودھری جیسے ماہر تعلیم تھے، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے نوبل انعام یافتہ مشیر، اور ڈاکٹر IH عثمانی، اور ڈاکٹر IH عثمانی جو PAEC کے بانی تھے۔ لیکن ایک بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب بھٹو نے ملتان اجلاس کے بعد ڈاکٹر عثمانی، جو ہتھیاروں کے پروگرام کے خلاف تھے، ان کو ہٹا کر منیر احمد خان کو PAEC کا چیئرمین مقرر کیا۔ تو یہ ایک واضح اشارہ تھا۔ یہ ہتھیار بنانے کی طرف ایک واضح اور پہلا قدم تھا۔ اور پھر 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آمد ہوئی۔ انہوں نے ہالینڈ سے بھٹو کو ایک خط لکھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی بالکل۔ پاس یورینیم افزودگی کی وہ ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کو کم وقت میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت دے سکتی ہے۔ اس کے بعد پروجیکٹ 706 کا قیام عمل میں آیا اور ڈاکٹر خان ہالینڈ کی کمپنی یورینکو سے سینٹریفیوج کے انتہائی حساس ڈیزائن اور سپلائرز کی فہرست اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اور اسی پیش رفت نے PAC اور KRL کے درمیان اس شدید اور تاریخی رکابت کو جنم دیا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، ذرائع اس بیوروکریٹک کشمکش کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔ ہر ادارہ اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا اور دوسرے کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ ایک دوڑ لگی ہوئی تھی؟ جی، دونوں کے درمیان وسائل، سیاسی حمایت اور توجہ حاصل کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ جو اداروں کی آپس میں چپکلش تھی، کیا اس نے صرف پروگرام کو نقصان پہنچایا یا اس کا کوئی غیر متوقع فائدہ بھی ہوا؟ مثلاً کیا اس رکابت کی وجہ سے دونوں ادارے ایک دوسرے سے بہتر کام کرنے کی دوڑ میں لگ گئے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ بظاہر تو یہ تاخیر کا باعث بنی۔ اچھا۔ اس کی ایک مشہور مثال UF6 گیس کی ہے جو سینٹریفیوجز کے لیے خام مال، را مٹیریل کی حیثیت رکھتی تھی۔ ٹھیک۔ یہ گیس PAEC بنا رہا تھا، لیکن KRL کو اس کی پاکیزگی پر ہمیشہ شبہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے قیمتی وقت ضائع ہوا۔ کہ یہ اتنی خالص نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ لیکن اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا پروگرام کسی ایک ادارے،
ایک شخص یا ایک ٹیکنالوجی پر منحصر نہیں رہا۔ اچھا، یہ تو ایک طرح سے اچھا ہوا۔ جی، اگر ایک راستہ سست ہوتا تو دوسرا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے پورے پروگرام کو زیادہ لچکدار اور شاید بیرونی مداخلت یا ناکامی کے خلاف زیادہ محفوظ بنا دیا۔ تو ایک طرف ملک کے اندر یہ اندرونی جنگ چل رہی تھی اور دوسری طرف پاکستان کو عالمی سطح پر ایک اور جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ جی ہاں۔ بھارت کے 1974 کے ٹیسٹ کے بعد دنیا بھر میں جوہری عدم پھیلاؤ یعنی نان پرولیفریشن کا نظام بہت سخت ہو رہا تھا۔ پاکستان ایک ایسے کلب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا جس کے دروازے بند کیے جا رہے تھے۔ بالکل، اور یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے جو کسی جاسوسی ناول کی طرح لگتا ہے۔ چونکہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی پر پابندی لگ چکی تھی، پاکستان نے ڈاکٹر خان کی قیادت میں ایک بہت وسیع اور خفیہ خریداری نیٹ ورک قائم کیا۔ ذرائع میں اس کی تفصیلات حیران کن ہیں۔ یہ صرف آرڈر دینے اور سامان منگوانے کا معاملہ نہیں تھا۔ کیا ذرائع اس کی کوئی مثال دیتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا تھا؟ جی، ایک جرمن کمپنی کی مثال دی جاتی ہے جہاں سے سینٹریفیوجز کے لیے اہم ویکیوم پمپس خریدے گئے۔ اچھا۔ معاملہ سیدھا نہیں تھا۔ ایجنٹس فرضی کمپنیاں بناتے، سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک اور پھر تیسرے ملک منتقل کیا جاتا تاکہ اس کا اصل خریدار چھپایا جا سکے۔ اچھا، تاکہ ٹریل کو چھپایا جا سکے۔ جی، اکثر پرزوں کو ٹیکسٹائل مشینری کے حصے یا زرعی آلات کے طور پر غلط لیبل کیا جاتا تھا۔ واہ۔ پاکستان ان پرزوں کے لیے مارکیٹ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار تھا تاکہ بیچنے والے زیادہ سوال نہ کریں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ عالمی شطرنج کی بساط تھی جسے کئی سالوں تک کامیابی سے کھیلا گیا۔ اور اس عالمی خریداری مہم کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بم کے اصل ڈیزائن پر بھی کام ہو رہا تھا۔ جی، متوازی طور پر۔ ایک طرف پی اے ای سی کا واہ گروپ دھماکے خیز لینزز پر کام کر رہا تھا جو ایٹم بم کے ٹریگر میکانزم کا سب سے اہم اور مشکل حصہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف KRL اپنی کوششیں کر رہا تھا۔ اور یہیں پر چین کے کردار کا ذکر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ذرائع کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چین کی مدد کے بغیر پاکستان کو کئی سال مزید لگ سکتے تھے۔ یعنی چین کی مدد فیصلہ کن تھی۔ بہت فیصلہ کن۔ چین نے نہ صرف ہتھیاروں کا ایک آزمودہ ڈیزائن فراہم کیا جسے CHIC-4 کہا جاتا ہے، بلکہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کو 50 کلو گرام افزودہ یورینیم HEU 50 کلو گرام؟ جی، اور UF6 گیس بھی فراہم کی۔ یہ ایک ایسی بیرونی مدد تھی جس نے پاکستان کے پروگرام کو فیصلہ کن طور پر آگے بڑھا دیا۔ تو 1990 کی دہائی کے وسط تک پاکستان کے پاس صلاحیت موجود تھی، لیکن یہ ایک ایسا راز تھا جو الماری میں بند تھا۔ جی۔ پھر مئی 1998 میں بھارت نے پوکھران میں دھماکے کر کے اس الماری کا دروازہ دھماکے سے کھول دیا۔ اب پاکستان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر تھیں۔ وہ فیصلہ کن لمحات تھے۔ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ یعنی DCC کا اجلاس ہوا اور وہاں دو بالکل مختلف موقف تھے۔ اچھا۔ ایک طرف وزیر خزانہ سرتاج عزیز جیسے لوگ تھے جو ممکنہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے شدید فکر مند تھے۔ ان کا موقف تھا کہ ملک کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف کون تھا؟ دوسری طرف فوجی قیادت اور سائنسدان تھے جن کا کہنا تھا کہ اگر اب جواب نہ دیا گیا تو بھارت کو ہمیشہ کے لیے اسٹریٹجک برتری حاصل ہو جائے گی اور پاکستان کی سلامتی ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ اور اس دوران بین الاقوامی دباؤ بھی عروج پر تھا۔ بہت زیادہ۔ امریکی صدر کلنٹن کی طرف سے مسلسل فون کالز اور ان کے نمائندے اسٹروپ ٹیلبرٹ نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور پابندیوں سے بچانے کے لیے کئی پیشکشیں کی۔ جی، لیکن پاکستان کی قیادت کو وہ سب کھوکھلے وعدے لگے۔ ان کے ذہن میں 1965 اور 1971 کی یادیں تازہ تھیں کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک۔ آخرکار سیکیورٹی کے دلائل جیت گئے۔ فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان جواب دے گا۔ اور پھر 28 مئی 1998 کو 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں پاکستان نے 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کر دیے۔ اس آپریشن کی تفصیلات بھی کافی دلچسپ ہیں۔ ایٹمی آلات کو پاک فضائیہ کے C-130 طیاروں کے ذریعے انتہائی خفیہ طور پر سائٹ پر پہنچایا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے F-16 طیارے فضا میں پہرا دے رہے تھے۔ جی، سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں اعلان کیا کہ پاکستان نے بھارت کا حساب برابر کر دیا ہے۔ یہ جملہ اس پورے قومی جذبے کی عکاسی کر رہا تھا جو 1971 میں شروع ہوا تھا۔ بالکل۔
دھماکوں کے بعد سب سے بڑا چیلنج ان جوہری اثاثوں کا انتظام اور حفاظت تھی۔ اب یہ ایک خفیہ پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ صحیح۔ اسی مقصد کے لیے ایک مضبوط اور مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنانے کے لیے نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA اور اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ نہ صرف جوہری اثاثوں کے محفوظ انتظام کے لیے ایک اہم قدم تھا، بلکہ ڈاکٹر خان کے نیٹ ورک اسکینڈل کے بعد پیدا ہونے والے بین الاقوامی خدشات کا جواب بھی تھا۔ اچھا، تو یہ دنیا کے لیے ایک پیغام بھی تھا؟ جی، اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار کسی ایک شخص یا گروہ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ایک منظم اور ذمہ دار ریاستی کمانڈ کے تحت ہیں۔ یہ خفیہ پروگرام سے ایک باقاعدہ جوہری طاقت بننے کے سفر کا آخری مرحلہ تھا۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو پاکستانی بم گہرے عدم تحفظ، قومی فخر، سائنسدانوں اور اداروں کے درمیان شدید اندرونی رقابتوں اور خریداری اور سفارتکاری کے ایک پیچیدہ بین الاقوامی کھیل کا نتیجہ تھا۔ جی، یہ کسی ایک شخص یا ایک ادارے کی کہانی نہیں، بلکہ پوری قوم کی کہانی ہے، جس میں کامیابیاں بھی ہیں اور متنازع پہلو بھی۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوچ جس پر ذرائع ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جوہری ڈیٹرنس کا مقصد تو حاصل کر لیا، لیکن بھٹوں کی گھاس کھانے والی پیشین گوئی کئی طریقوں سے سچ ثابت ہوئی۔ معاشی مشکلات اکثر قومی سلامتی کے ان فیصلوں کا براہ راست نتیجہ رہی ہیں۔ تو آخری غور طلب سوال یہ ہو سکتا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ بم قومی بقا کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جی، لیکن ایک ایسی قوم کے لیے بقا کا کیا مطلب ہے جو مسلسل معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور یہیں پر اسٹریٹجک کلچر کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے۔ اسٹریٹجک کلچر، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ صرف فوجی حکمت عملی تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی ملک کی جو حکمران اشرافیہ ہے نا، ان کے وہ گہرے عقائد، وہ تاریخی تجربات جو سیکیورٹی کے بارے میں ان کی سوچ کو بناتے ہیں۔ اچھا۔ پاکستان کے معاملے میں 1971 کے بعد 3 بنیادی عقائد بہت مضبوط ہو گئے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا تو یہ کہ بھارت کے روایتی فوجی حجم کے سامنے پاکستان کا ٹکے رہنا تقریباً ناممکن ہے، اور اتحادی، خاص طور پر امریکہ، قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو پھر حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ بقا کے لیے ایٹمی ہتھیار ناگزیر ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ پاکستان کو اس کی اسلامی شناخت کی وجہ سے عالمی سطح پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ دنیا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، اس لیے ہمیں اپنی طاقت خود بنانی ہوگی۔ بالکل۔ اور تیسرا عقیدہ اسی سے جڑا ہوا خوف تھا کہ بھارت یا اسرائیل یا شاید امریکہ اس کے ایٹمی پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ کر سکتا ہے۔ تو ان تینوں عقائد نے مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیا جہاں ایٹمی ہتھیار ایک آپشن نہیں رہے بلکہ ایک ضرورت بن گئے، ایک قومی ضرورت۔ اور اسی ماحول سے ذوالفقار علی بھٹو کا وہ مشہور زمانہ جملہ نکلا کہ اگر بھارت نے بم بنایا تو ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، لیکن ہم اپنا بم ضرور حاصل کریں گے۔ جی، اور ہم اسے اکثر ایک جذباتی نعرے کے طور پر سنتے ہیں، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس بیان بازی کا ایک مقصد بھی تھا۔ کیا مقصد؟ اس نے عوام کو متحرک کیا، ایک خفیہ فوجی منصوبے کو ایک مقدس قومی مشن میں بدل دیا، اور ساتھ ہی بھارت کو ایک واضح پیغام بھیجا کہ پاکستان کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کہانی کا آغاز ہتھیاروں سے نہیں بلکہ امن کے نعرے سے ہوا تھا۔ 1950 کی دہائی میں آئزن ہاور کا ایٹم برائے امن پروگرام۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ ایٹم برائے امن کا بظاہر مقصد تو یہ تھا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال، جیسے بجلی اور طب، اس کو فروغ دیا جائے۔ اور امریکہ نے اس میں مدد بھی کی۔ بہت مدد کی۔ امریکہ نے تقریباً 40 ممالک کو چھوٹے تحقیقی ری ایکٹر بھی فراہم کیے، لیکن اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بہت سے ممالک کو وہ بنیادی علم، وہ تربیت یافتہ افرادی قوت فراہم کر دی جو بعد میں فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار تھی۔ بالکل۔
اور پاکستان میں اس ابتدائی دور کی بنیاد 3 بڑے ناموں نے رکھی: ڈاکٹر رفیع محمد چودھری، ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی۔ کتاب کے مطابق ڈاکٹر عثمانی کا کردار خاصا اہم تھا، بہت زیادہ اہم۔ ڈاکٹر عثمانی جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کے چیئرمین بنے، وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ مشینیں خریدنا آسان ہے، لیکن انہیں چلانے والے دماغ پیدا کرنا اصل چیلنج ہے۔ اچھا۔ تو انہوں نے سینکڑوں ذہین پاکستانی نوجوانوں کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں تربیت کے لیے بھیجا۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی کہ جب پاکستان کو ضرورت پڑی تو اس کے پاس تربیت یافتہ سائنسدانوں اور انجینئروں کی ایک پوری کھیپ موجود تھی۔ لیکن اس وقت بھی ادارے کے اندر 2 مختلف سوچیں چل رہی تھیں۔ جی، کتاب انہیں ایٹمی جوشیلے اور ایٹمی محتاط کہتی ہے۔ دلچسپ نام ہے نا؟ ایک طرف بھٹو جیسے جوشیلے تھے جو سمجھتے تھے کہ بھارت ایٹمی طاقت بننے کے قریب ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوسری طرف صدر ایوب خان جیسے محتاط لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ پاکستان جیسا غریب ملک اتنے مہنگے منصوبے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کتاب میں ایوب خان کے بارے میں ایک حیران کن بات لکھی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو بم آف دی شیلف یعنی بنا بنایا خریدا جا سکتا ہے۔ جی، اور آج کے دور میں یہ سوچ ناقابل یقین حد تک سادہ لوح لگتی ہے۔ بالکل۔ ایٹمی ہتھیار کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ بازار سے خرید سکیں۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی صنعتی اور سائنسی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سوچ اس بات کی علامت تھی کہ اس وقت قیادت اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر 1971 کی جنگ ہوئی اور سب کچھ بدل گیا۔ دسمبر میں بھٹو اقتدار میں آئے اور جنوری 1972 میں انہوں نے ملتان میں سائنسدانوں کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ جی، اور کتاب اس میٹنگ کو ایک انتہائی ڈرامائی، تقریباً تھیٹرکل لمحے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو کیا آپ ہمارے لیے وہ منظر بیان کر سکتی ہیں؟ اس کمرے میں ماحول کیسا تھا؟ دیکھیں، ماحول بہت مایوس کن تھا۔ ملک ٹوٹ چکا تھا، فوج کی تذلیل ہوئی تھی اور قومی وقار مجروح تھا۔ اس پس منظر میں بھٹو نے ملک کے چوٹی کے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا۔ تو ایک طرح سے حب الوطنی اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ جی بالکل۔ بھٹو نے بنیادی طور پر انہیں چیلنج کیا، یہ پوچھا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کتاب کے مطابق جو پرانے اور تجربہ کار سائنسدان تھے وہ ہچکچا رہے تھے۔ کیوں؟ وہ دہائیوں کی بات کر رہے تھے، وسائل کی کمی کا رونا رو رہے تھے، مطلب ایک طرح سے مایوسی کا عالم تھا۔ اچھا۔ اور پھر اس خاموشی اور ہچکچاہٹ کے بیچ ایک نوجوان انجینئر سلطان بشیر الدین محمود کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو پروٹوکول کی خلاف ورزی تھی۔ سنگین خلاف ورزی۔ اور وہ براہ راست نئے صدر سے کہتا ہے، یہ کام مجھے دے، میں آپ کو 3 سے 5 سال میں بم بنا کر دوں گا۔ یہ تو ناقابل یقین خود اعتمادی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جیسے کمرے میں بجلی سی دوڑ گئی ہو۔ یہ وہ چنگاری تھی جس کی بھٹو کو تلاش تھی۔ انہوں نے محتاط پرانے گارڈ کو نظر انداز کیا اور اپنا پورا وزن ان پرجوش نوجوانوں کے پیچھے ڈال دیا۔ تو بھٹو نے پوچھا، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ جی، اور جب کئی پرجوش آوازوں نے ہاں میں جواب دیا تو بھٹو نے کہا، میں تمہیں وسائل دوں گا۔ اس ایک لمحے نے، آپ کہہ سکتی ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو مؤثر طریقے سے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اور اسی میٹنگ میں ایک اور بڑا فیصلہ بھی ہوا۔ جی، اسی میٹنگ میں بھٹو نے ڈاکٹر عثمانی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور منیر احمد خان کو PAEC کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ منیر احمد خان بھٹو کے نظریات سے متفق تھے؟ بالکل، اور انہیں واضح ہدایات دی گئیں کہ پروگرام کو اب ہتھیاروں کی صلاحیت کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ ملتان کانفرنس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ تو فیصلہ ہو گیا، اب عمل درآمد کا مرحلہ تھا۔ PAEC نے 2 راستوں پر کام شروع کیا، پلوٹونیم اور افزودہ یورینیم۔ جی، جو لوگ ہم جیسے ہیں اور نیوکلیئر فزکس نہیں جانتے، ان کے لیے ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ پلوٹونیم کا راستہ ایسا ہے جیسے آپ ایک ماہر شیف ہیں جو ایک بہت بڑے کھانے کے بچے ہوئے سامان سے ایک نایاب جزو نکال سکتا ہے۔ مواد نکالنے کے لیے ایک بہت ہی نازک کیمیکل پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یورینیم کا راستہ؟ یورینیم کا راستہ خاص طور پر سینٹریفیوج کے ذریعے ایسا ہے جیسے آپ شروع سے ایک بہت بڑی ہائی ٹیک فیکٹری بنا رہے ہیں۔
آپ ایک عام خام مال لیتے ہیں اور اسے ناقابل یقینی تیزی سے گھومنے والی مشینوں میں ہزاروں بار صاف کرتے ہیں جب تک کہ وہ اتنا خالص نہ ہو جائے۔ تو ابتدائی طور پر پاکستان کی توجہ پلوٹونیم پر تھی اور اس کے لیے فرانس سے ایک پلانٹ خریدنے کا معاہدہ بھی ہوا۔ جی، اور یہ معاہدہ تقریباً ہو بھی گیا تھا، لیکن پھر اس پر شدید بین الاقوامی دباؤ آیا، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے۔ 1974 میں بھارت کے دھماکے کے بعد بالکل، دنیا بہت محتاط ہو گئی تھی۔ کتاب میں ذکر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بھٹو کو ذاتی طور پر دھمکی دی کہ اگر انہوں نے یہ معاہدہ منسوخ نہ کیا تو ان کی ایک عبرتناک مثال بنا دی جائے گی۔ یہ تو سیدھی سادی دھمکی تھی۔ جی، تو جو مرکزی راستہ تھا پلوٹونیم والا، اس پر اب ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پروگرام یہیں رک جائے گا۔ بالکل، یہ ایک بحرانی لمحہ تھا، اور کتاب کے مطابق ٹھیک اسی وقت جب ایک دروازہ بند ہو رہا تھا، ہالینڈ سے ایک خط آتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا۔ جی، ایک پاکستانی میٹلرجسٹ کا خط جو یورپ کی ایک انتہائی خفیہ یورینیم افزودگی کی سہولت میں کام کر رہا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس دوسرے راستے یعنی یورینیم کے راستے کی چابی ہے۔ اور ان کی آمد صرف ایک سائنسدان کے طور پر نہیں ہوتی۔ نہیں، بلکہ پروگرام کے ایک ممکنہ نجات دہندہ کے طور پر ہوتی ہے۔ بھٹو نے ان کے خط میں گہری دلچسپی لی، انہیں پاکستان بلایا، اور اس کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ایک شدید اندرونی مقابلے کا آغاز ہوا۔ مقابلہ کن کے درمیان؟ ایک طرف تھا PAEC منیر خان کی قیادت میں، ایک قائم شدہ سرکاری سائنسی ادارہ، آپ اسے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ناسا سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر خان کی قیادت میں بننے والا نیا، پھرتیلا اور انتہائی خفیہ ادارہ KRL۔ یہ ایک سکنک ورکس پروجیکٹ کی طرح تھا، جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی کو جلد از جلد حاصل کرنا۔ تو یہ دو اداروں کی جنگ بن گئی۔ جی، اور یہ مقابلہ بازی کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اس نے پروگرام کی سمت پر، رفتار پر اور شخصیات کے درمیان تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایک طرح سے اس مقابلے نے شاید پروگرام کو تیز بھی کیا۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، یہ صرف ایک بم بنانے کی تکنیکی کہانی نہیں ہے، یہ ایک قوم کی بقا کی جدوجہد ہے، اس کے گہرے زخموں کی، اس کے خوف کی کہانی ہے۔ بالکل، اور ان زبردست اور پیچیدہ شخصیات اور اداروں کی کہانی ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ وہ گھاس کھانے کا عزم صرف ایک محاورہ نہیں تھا، یہ ایک قومی پالیسی کی بنیاد بن گیا۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ کتاب یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ پاکستان کا یہ احساس کہ اسے عالمی سطح پر تنہا کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک ہو رہا ہے، اس کے ایٹمی عزائم کو مزید تقویت دیتا رہا۔ مطلب جب آپ کسی ملک کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو وہ غیر معمولی اقدامات کرتا ہے۔ جی، اور یہ آج کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا سوال؟ آج کی دنیا میں جب قومیں خود کو تکنیکی دوڑ میں یا معاشی مقابلے میں یا جغرافیائی سیاست میں تنہا یا غیر منصفانہ سلوک کا شکار محسوس کرتی ہیں، تو یہ احساس ان کے اسٹریٹجک فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ پاکستان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تنہائی اور سمجھی جانے والی ناانصافی کا احساس قومی عزم کو کس طرح فولاد میں بدل سکتا ہے اور ممالک کو ایسے راستے اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جن کا باقی دنیا نے شاید تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور کتاب کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، گھاس کھانا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس مشہور جملے سے لیا گیا ہے۔ جی، کہ اگر ہندوستان نے بم بنایا تو ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، لیکن ہم اپنا بم ضرور بنائیں گے۔ بالکل، یہ ایک جملہ اس پورے سفر کے پیچھے چھپے عزم اور جنون کی علامت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس گھاس کھانے کی نوبت کیوں اور کیسے آئی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت محسوس ہی کیوں ہوئی؟ کتاب اس کی جڑیں سیدھا 1971 کی جنگ سے جوڑتی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے۔ اس واقعے کو کتاب میں قومی تذلیل یا نیشنل ہیوملیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ پاکستان کے وجود پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ اس نے ایک ایسی سوچ کو جنم دیا جسے ہم پھر کبھی نہیں یا نیور اگین کی ذہنیت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک عزم
کہ دوبارہ ایسی بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل، کہ ہماری بقا کو دوبارہ کبھی اس طرح کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ احساس اس پورے پروگرام کا سب سے بڑا محرک تھا۔ اچھا، تو یہ پھر کبھی نہیں کی سوچ عملی طور پر کیسی نظر آتی تھی؟ کیا یہ صرف بھارت کا خوف تھا یا اس سے کچھ زیادہ گہرا تھا؟ یہ خوف سے زیادہ گہرا تھا۔ کتاب 3 بنیادی عقائد کی نشاندہی کرتی ہے جو اس سوچ سے پیدا ہوئے۔ اچھا، پہلا تو یہی تھا کہ روایتی جنگ میں بھارت کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں اور بیرونی اتحادی، خاص طور پر امریکہ، ناقابل اعتبار ثابت ہوئے ہیں۔ صحیح، 1971 میں یہ تجربہ ہو چکا تھا۔ جی، اس لیے ایٹمی ہتھیار ہی بقا کی واحد ضمانت سمجھے گئے۔ اور باقی 2 عقائد کیا تھے؟ دوسرا عقیدہ یہ احساس تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بین الاقوامی سطح پر امتیازی سلوک کا سامنا ہے اور اس کی وجہ اس کی مسلم شناخت ہے۔ مطلب ایک تاثر تھا کہ عالمی طاقتیں بھارت کے معاملے میں نرمی برت رہی ہیں؟ جی، لیکن پاکستان پر سختیاں کر رہی ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ ایک مستقل خطرہ تھا کہ بھارت، اسرائیل یا امریکہ کسی بھی وقت پاکستان کے پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے فوجی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور جب 1974 میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو یقیناً ان تمام خدشات کو مزید تقویت ملی ہوگی۔ بالکل، وہ دھماکہ ایک طرح سے پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ اس نے پاکستان کی قیادت کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی کہ اب اس راستے پر چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پھر کبھی نہیں کا نعرہ اب صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ ایک قومی عزم بن چکا تھا۔ تو اس قومی عزم کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی منظم اور متحدہ ادارے کی ضرورت ہوگی، ہے نا؟ ایک ایسی ٹیم جو مل کر کام کرے۔ عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتاب بتاتی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ایک ادارے نے نہیں چلایا، بلکہ 2 بڑے اداروں کے درمیان شدید بیوروکریٹک اور ذاتی رقابت کا نتیجہ تھا۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ رقابت؟ یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے مقابلہ کر رہے تھے؟ جی، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC اور خان ریسرچ لیبارٹریز KRL۔ یہ تو کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا تھا، اور اس کے کچھ منفی اثرات ہوئے بھی۔ سائنسدانوں کے درمیان ذاتی تعلقات خراب ہوئے، معلومات کا تبادلہ محدود تھا۔ اچھا، PAC جس کی قیادت مونیر احمد خان کر رہے تھے، وہ پلوٹونیم کے روایتی راستے پر کام کر رہا تھا، جبکہ KRL جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قائم کیا، وہ یورینیم کی افزودگی کے زیادہ جدید اور تیز راستے پر گامزن تھا۔ تو پھر اس رقابت کا مثبت پہلو کیا تھا؟ یہاں ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ شاید یہی مقابلہ اس پروگرام کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بنا۔ واقعی؟ جی، یہ ایک ایسی دوڑ تھی جس میں دونوں ادارے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے تیزی سے نتائج دینا چاہتے تھے۔ اس مقابلے کی فضا نے سستی یا تاخیر کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ واہ، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ یعنی جو چیز ایک کمزوری لگتی ہے وہ غیر ارادی طور پر اس پروگرام کی طاقت بن گئی۔ بالکل، ایک طرح سے یہ فیل سیف میکانزم بن گیا کہ اگر ایک راستہ ناکام ہو تو دوسرا موجود ہے۔ صحیح۔ اچھا، ان 2 طاقتور اور آپس میں مقابلہ کرتے اداروں کو سیاسی سطح پر کون سنبھال رہا تھا؟ کیا تمام رہنما اس معاملے میں ایک ہی صفحے پر تھے؟ نہیں، یہاں بھی بڑا فرق تھا۔ کتاب میں ایوب خان کے دور کو ہچکچاہٹ کا دور یا دی ریلکٹنٹ فیز کہا گیا ہے۔ ہچکچاہٹ کا دور؟ مطلب وہ ایٹمی توانائی کے تو حامی تھے، لیکن ہتھیاروں کے معاملے میں بہت محتاط تھے اور اس پر زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے، ان کا رویہ کیسا تھا؟ وہ ایوب خان کے بالکل برعکس تھے۔ بھٹو شروع سے ہی ایٹمی ہتھیاروں کے سب سے بڑے حامی تھے۔ 1971 کی شکست کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے جنوری 1972 میں ملتان میں سائنسدانوں کا ایک مشہور اجلاس بلایا۔ ہاں، میں نے اس اجلاس کے بارے میں سنا ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ بھٹو نے تمام بڑے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے براہ راست پوچھا، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اور جواب کیا تھا؟ جب پرجوش سائنسدانوں نے ہاں میں جواب دیا تو بھٹو نے کہا، میں آپ کو وسائل دوں گا، سہولیات دوں گا، آپ بس یہ کر کے دکھائیں۔ انہوں نے تمام بیوروکریٹک رکاوٹوں کو ہٹا کر اس پروگرام کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا۔ یعنی انہوں نے اس منصوبے کو ایک قومی مشن بنا دیا۔
جی، اور یہ کوئی نیا خیال نہیں تھا جو 1971 کے بعد اچانک ان کے ذہن میں آیا ہو۔ کتاب میں ایک پرانا واقعہ بھی ہے۔ اچھا، جب بھٹو وزیر خارجہ تھے، وہ ویانا میں سائنسدان منیر احمد خان سے ملے، جو ایوب خان کی طرف سے بم بنانے کی تجویز مسترد ہونے پر بہت مایوس تھے۔ تو بھٹو نے ان سے کیا کہا؟ بھٹو نے ان سے کہا تھا، فکر نہ کرو، ہماری باری بھی آئے گی۔ واہ، یعنی یہ خیال ان کے ذہن میں بہت پہلے سے پک رہا تھا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا جو 1971 کے بعد کیا گیا۔ بالکل، یہ ان کی سوچ کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ اچھا، تو بھٹو کے پاس سیاسی عزم تھا، پی اے ای سی اپنے راستے پر کام کر رہا تھا۔ اس کہانی میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی انٹری کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو اس وقت ملک سے باہر تھے۔ ان کی انٹری ایک خط سے ہوتی ہے۔ انہوں نے ہالینڈ سے وزیر اعظم بھٹو کو ایک خط لکھا۔ ایک خط؟ جی، جس میں انہوں نے یورینیم افزودگی کے لیے گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کی افادیت بیان کی۔ کتاب میں اس خط کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کا موازنہ آئنسٹائن کے اس خط سے کیا گیا ہے جو انہوں نے امریکی صدر روزولٹ کو لکھا تھا۔ آئنسٹائن کے خط سے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ خط ایک گیم چینجر تھا۔ جی، کیونکہ ڈاکٹر خان صرف ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف نہیں کروا رہے تھے، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے لیے ضروری پرزے اور مواد حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ بین الاقوامی خریداری نیٹ ورک بھی قائم کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب جوہری عدم پھیلاؤ کے قوانین سخت ہوتے جا رہے تھے۔ بالکل، اور پاکستان پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کیسے؟ اتنی پابندیوں اور نگرانی کے ہوتے ہوئے یہ سب حاصل کرنا تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ کسی جاسوسی فلم کی کہانی سے کم تھا بھی نہیں۔ کتاب میں ان کی کچھ حکمت عملیوں کا ذکر ہے۔ مثلاً ایک تھی نیڈل ان دا ہے اسٹیک، سوئی کو گھاس کے ڈھیر میں چھپانا۔ جی، اس میں وہ بہت ساری عام چیزوں کی خریداری کی فہرست میں ایک اہم اور حساس پرزہ چھپا کر منگوا لیتے تھے۔ کمال ہے۔ اور کوئی مثال؟ ایک اور حکمت عملی تھی ریورس انجینئرنگ، یعنی کسی اہم پرزے کا صرف ایک نمونہ خرید کر اسے مقامی طور پر اپنی ورک شاپس میں تیار کرنا۔ اس سے انحصار کم ہوتا ہوگا۔ بالکل، اور لاگت بھی بچتی تھی۔ لیکن سب سے ہوشیار حکمت عملی شاید ملٹیپل اٹیمپٹس تھیں۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں وہ ایک ہی پرزے کے لیے 3 سے 4 مختلف ایجنٹوں کو دنیا کی مختلف کمپنیوں سے رابطہ کرنے کا کہتے تھے۔ اچھا، تو اس سے یہ ہوتا ہوگا کہ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا کھلا رہتا تھا۔ جی، اور کسی کو یہ شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب ایک ہی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں تھی، یہ ایک انٹیلیجنس آپریشن بھی تھا جس میں انتہائی منصوبہ بندی اور خطرات مولنے کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر تو واقعی لگتا ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر حد تک جایا گیا۔ تو اب ہم کہانی کے آخری مرحلے پر آتے ہیں، 1998 کے دھماکے۔ جی، بھارت نے 11 اور 13 مئی کو دھماکے کیے، جس کے بعد پاکستان میں کیا صورتحال تھی؟ پاکستان پر زبردست عوامی اور سیاسی دباؤ تھا۔ سڑکوں پر لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ فوری جواب دیا جائے، لیکن حکومت کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ کیوں؟ جواب دینا تو منطقی لگتا ہے۔ ایک طرف قومی غیرت، عوامی امنگیں اور سلامتی کی ضروریات تھیں، تو دوسری طرف امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کا شدید دباؤ تھا کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور دھمکی کیا تھی؟ اقتصادی پابندیوں کی؟ جی، دھمکی واضح تھی۔ اگر پاکستان نے دھماکے کیے تو اس پر سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ تو حکومت کے اندر اس پر کیا بحث ہو رہی تھی؟ یہ ایک شدید اندرونی کشمکش تھی۔ کتاب میں ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ یعنی DCC کے اجلاس کا ذکر ہے۔ اس وقت کے وزیر خزانہ سرتاج عزیز نے پابندیوں کے ممکنہ معاشی نقصانات کی ایک بہت سنگین تصویر پیش کی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے واضح کیا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ سکتا ہے، لیکن عسکری اور زیادہ تر سیاسی قیادت کا جھکاؤ واضح طور پر جواب دینے کی طرف تھا۔ اور پھر آخرکار فیصلہ ہو گیا۔ جی، آخرکار تمام بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے چاغی کے پہاڑوں میں 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اور اس دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ بالکل، اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ سائنسدانوں نے یہ تیاری کئی سال پہلے ہی مکمل کر لی تھی، وہ تو بس سیاسی فیصلے کے منتظر تھے۔ تو اس پوری کہانی کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام قومی بقا کے گہرے احساس، ناقابل یقین عزم، شدید بین الاقوامی دباؤ
اور حیران کن طور پر اندرونی ادارہ جاتی رقابت کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ جی، یہ بھٹو کے گھاس کھانے پر آمادگی کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور کتاب اس کہانی کو ایک بہت اہم اور غور طلب نقطے پر ختم کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان نے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایٹمی صلاحیت تو حاصل کر لی، جو اس کی سلامتی کے لیے ضروری تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیلنج بھی موجود ہے جس کا ذکر کتاب کے شروع میں کیا گیا تھا۔ اندرونی چیلنجز؟ جی، اندرونی اختلافات اور عدم استحکام کا خطرہ۔ یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ ایک قوم کے لیے حقیقی سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا یہ صرف بیرونی دشمن سے دفاع ہے، یا اس میں اندرونی ہم آہنگی اور استحکام بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ قومی سلامتی، بقا اور بین الاقوامی شطرنج کی ایک ایسی بساط ہے جس کی جڑیں جنوبی ایشیا کی تاریخ اور نفسیات میں بہت گہری ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح اندرونی سیاست، ذاتی رقابتوں اور عالمی دباؤ نے مل کر اس پروگرام کی شکل بنائی۔ تو پھر آئیے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، آخر یہ سب شروع کیوں ہوا؟ ذرائع اس کہانی کے مرکز میں قومی تذلیل کے ایک گہرے احساس کو رکھتے ہیں۔ 1971 کی جنگ، ڈھاکہ کا سقوط، اس نے پاکستان پر کیا اثر ڈالا؟ یہ نعرہ پھر کبھی نہیں، یہ بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا زخم کتنا گہرا تھا؟ دیکھیں، یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک وجودی بحران تھا، ایک نفسیاتی دھچکا تھا جس نے ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ایک واقعے نے پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 2 سبق سیکھے گئے۔ پہلا، بھارت ایک دائمی دشمن ہے، اور دوسرا، شاید اس سے بھی زیادہ اہم، کہ اتحادی ناقابل اعتبار ہیں۔ خاص طور پر امریکہ۔ جی، خاص طور پر امریکہ، جس پر انحصار کیا گیا تھا، وہ بحران کے وقت مدد کو نہیں آیا۔ اس تنہائی کے احساس نے یہ سوچ پیدا کی کہ اگر پاکستان کو بچنا ہے تو اسے اپنی بقا کی حتمی ضمانت خود تیار کرنی ہوگی۔ یعنی یہ خیال کہ کوئی اور بچانے آئے گا، وہ 1971 میں ختم ہو گیا۔ بالکل دیا، جسے بڑا معصومانہ نام دیا گیا، مسکراتا ہوا بدھا۔ جی، اس نے پاکستان کے اندر کیا ہلچل مچائی ہوگی؟ اس نے ایک نظریاتی ضرورت کو فوری اور ایک ہنگامی خطرے میں بدل دیا۔ اب یہ کوئی مستقبل کا منصوبہ نہیں رہا، بلکہ بقا کا فوری تقاضا بن گیا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو، جو 60 کی دہائی سے اس کی وکالت کر رہے تھے، وہ ملک کے سربراہ تھے، تو بھارتی دھماکے نے انہیں وہ سیاسی جواز اور عوامی حمایت دے دی جس کی انہیں شدت سے ضرورت تھی۔ اور اسی پس منظر میں وہ ملتان والی مشہور میٹنگ ہوئی تھی؟ بالکل، جنوری 1972 میں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھٹو نے وہاں موجود سائنسدانوں سے سیدھا سوال پوچھا، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اور جب انہوں نے جوش سے ہاں کہا تو بھٹو نے کہا، میں آپ کو وسائل دوں گا، میں آپ کو سہولیات دوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بنا کر دیں۔ اور وہاں سے اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو بھٹو کا سیاسی عزم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن صرف سیاستدان تو بم نہیں بنا سکتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے لیے تو سائنسدان چاہیے، ماہرین چاہیے۔ کیا پاکستان کے پاس اس وقت اتنی صلاحیت موجود تھی؟ یہ سب لوگ کہاں سے آئے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ حقیقت میں بنیاد پہلے سے موجود تھی، اگرچہ بکھری ہوئی تھی۔ ان دستاویزات میں 3 بڑے ناموں کا ذکر ہے جو کیمبرج سے پڑھے ہوئے تھے: ڈاکٹر رفیع محمد چودھری، ڈاکٹر عبدالسلام اور نذیر احمد۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر IH عثمانی تھے جنہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کی بنیاد رکھی تھی۔ تو صلاحیت تھی، لیکن بھٹو نے اسے ایک مقصد کے تحت اکٹھا کیا۔ یعنی یہ کوئی صفر سے شروع ہونے والی کہانی نہیں تھی۔ PAEC ایک سرکاری ادارے کے طور پر کام کر رہا تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا کردار آتا ہے جس کا نام آج سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ جی، ذرائع کے مطابق وہ یورپ سے بھٹو کو ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ غلط اور سست راستے پر ہیں، میرے پاس اس سے بہتر اور تیز راستہ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا سب سے ڈرامائی موڑ شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خان نے یورینیم کی افزودگی کا راستہ تجویز کیا جو گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پر مبنی تھا۔ یہ اس وقت کی جدید ترین اور انتہائی خفیہ ٹیکنالوجی تھی۔ اچھا، اس نے ایک نیا راستہ تو کھولا، لیکن ساتھ ہی ملک کے سب سے حساس پروگرام کے اندر ایک شدید ادارہ جاتی جنگ شروع کر دی۔ مطلب ایک طرف تھا PAEC جو پلوٹونیم کی روایتی راستے پر کام کر رہا تھا، دوسری طرف تھے ڈاکٹر خان جنہوں نے اپنا الگ ادارہ KRL بنایا، خان ریسرچ لیبارٹریز۔
جی، اور انہوں نے یورینیم افزودگی کے نئے منصوبے پروجیکٹ 706 پر کام شروع کیا۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ملک کا سب سے اہم اور خفیہ پروجیکٹ وہ اندرونی طور پر 2 ٹیموں میں بٹا ہوا تھا جو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھی؟ بالکل، اور ذرائع سے یہی سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ پروگرام کسی ایک متحد کوشش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ کئی متوازی کوششوں کا مجموعہ تھا۔ اور یہ صرف سائنسی اختلاف نہیں تھا؟ نہیں، یہ ذاتی اور زہریلا بھی ہو گیا تھا۔ دونوں ادارے ایک دوسرے سے معلومات چھپاتے تھے، وسائل کے لیے لڑتے تھے۔ پروگرام اتنا خفیہ اور تقسیم شدہ ہو گیا کہ شاید کسی ایک شخص کو بھی پوری تصویر کا علم نہیں تھا۔ اچھا، ایک طرف ملک کے اندر یہ مقابلہ چل رہا تھا، تو دوسری طرف باہر کی دنیا سے بھی تو نپٹنا تھا۔ جی، خاص طور پر جب بھارت کے دھماکے کے بعد ہر طرف پابندیاں لگ رہی تھیں، تو ایسے میں یہ سب پرزے اور ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ پاکستان نے بنیادی طور پر 2 طرفہ حکمت عملی اپنائی۔ PAEC پلوٹونیم پر نیو لیبز میں کام کر رہا تھا، جبکہ KRL کہوٹا میں یورینیم افزودگی پر۔ اور یورینیم کی افزودگی بذات خود ایک بہت بڑا ٹیکنیکل چیلنج تھا۔ مطلب آپ کو ہزاروں مشینوں کو آواز کی رفتار سے بھی تیز گھمانا ہے، سالوں تک بغیر رکے۔ اور اس کے لیے جو پرزے چاہیے وہ تو کوئی عام دکان پر نہیں ملتے۔ یہیں پر وہ خفیہ خریداری کے نیٹ ورک کا ذکر آتا ہے جو کسی جاسوسی فلم کی کہانی لگتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک قومی مشن بن چکا تھا۔ ان دستاویزات میں یورپ میں مقیم پاکستانیوں کے کردار کا ذکر ہے، جیسے برسلز میں SA بٹ۔ انہوں نے فرنٹ کمپنیاں بنائیں، سفارتی ذرائع استعمال کیے اور بھاری قیمتیں ادا کر کے گرے مارکیٹ کے ذریعے پرزے حاصل کیے۔ مینیجنگ اسٹیل، انورٹرز، ویکیوم پمپ، یہ سب انتہائی حساس اشیاء تھیں۔ اور اس کوشش میں پاکستان اکیلا بھی نہیں تھا، ذرائع چین کی طرف سے ملنے والی مدد کو بہت اہم قرار دیتے ہیں۔ جی، چین کی مدد انمول تھی۔ جب پوری دنیا پاکستان پر پابندیاں لگا رہی تھی، چین نے نہ صرف سفارتی حمایت کی بلکہ تکنیکی مدد بھی دی۔ اس میں سب سے اہم ایک آزمودہ ایٹمی ہتھیار کا ڈیزائن تھا، جسے CHIC-4 کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بنا بنایا ڈیزائن؟ بالکل، اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کو خود سے ڈیزائن بنانے اور اسے ٹیسٹ کرنے کے طویل عمل سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس نے وقت کو بہت کم کر دیا۔ تو 1980 کی دہائی کے اوائل تک ان تمام کوششوں کے بعد پاکستان نے خفیہ طور پر یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ ذرائع 1983 میں ایک کولڈ ٹیسٹ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کولڈ ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ بم کے تمام غیر جوہری حصوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں بغیر اصل جوہری دھماکے کے۔ اس سے آپ کو اپنی صلاحیت کا یقین ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جس کے بارے میں دنیا کو علم نہیں تھا، اور اس کا پہلا امتحان 1987 میں آیا۔ آپ براسٹیکس فوجی مشقوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا بحران تھا؟ براسٹیکس بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقیں تھیں جو پاکستانی سرحد کے بہت قریب ہو رہی تھیں۔ پاکستان نے اسے حملے کی تیاری سمجھا اور ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا۔ جنگ کا حقیقی خطرہ تھا۔ اور اسی دوران ڈاکٹر خان نے وہ مشہور انٹرویو دیا۔ جی، ایک بھارتی صحافی کلدیپ نیر کو، جس میں انہوں نے اشارتاً کہہ دیا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ اعلان کے بغیر ایک دھمکی تھی؟ بالکل، اسے ایٹمی سگنلنگ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کو بتائے بغیر اپنے دشمن کو پیغام دینے کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ صلاحیت تقریباً ایک دہائی تک خفیہ رہی۔ پھر 1998 آتا ہے جب بھارت نے دوبارہ دھماکے کیے۔ اب پاکستان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جی، اور اس پر جواب نہ دینے کے لیے شدید بین الاقوامی دباؤ تھا۔ ذرائع امریکی صدر بل کلنٹن کی فون کالز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس وقت فیصلہ کیسے ہوا؟ اندر کیا بحث چل رہی تھی؟ اس وقت ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ یعنی DCC کے اندر شدید بحث ہوئی۔ ایک طرف وزیر خزانہ سرتاج عزیز تھے جو خبردار کر رہے تھے کہ اقتصادی پابندیاں ملک کو دیوالیہ کر دیں گی، اور دوسری طرف فوجی اور سیاسی قیادت تھی جس کا ماننا تھا کہ اگر پاکستان نے جواب نہ دیا تو اسے ہمیشہ کے لیے کمزور سمجھا جائے گا۔ عوامی دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو آخرکار حساب برابر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جی، فیصلہ یہی ہوا کہ اقتصادی قیمت چاہے کچھ بھی ہو، قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور بلوچستان کے علاقے چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے دھماکوں نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں اعلانیہ ایٹمی طاقت بنا دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری کہانی، یہ دہائیوں پر محیط جدوجہد، جب ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ پروگرام ایک قوم کے گہرے عدم تحفظ کے احساس سے پیدا ہوا تھا۔
پاکستان نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اس نے بقا کی وہ ضمانت حاصل کر لی جسے وہ ضروری سمجھتا تھا، لیکن اس کی بھاری قیمت چکائی، اقتصادی پابندیاں، بین الاقوامی تنہائی۔ اور وہ خفیہ نیٹ ورک جو بعد میں ایک مسئلہ بن گیا۔ بالکل۔ تو یہ پورا پروگرام شروع ہی کمزوری کے احساس سے ہوا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی احساس آج بھی پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ پر حاوی ہے۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ پروگرام اس وعدے پر بنایا گیا تھا کہ پاکستان کو پھر کبھی 1971 جیسی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ جہاں بوم نے شاید بیرونی تذلیل کو روکا ہو، وہیں اس دہائیوں پر محیط خفیہ، مہنگے اور تھکا دینے والے سفر نے ملک کے اندرونی چیلنجز، اس کی معیشت، اس کی جمہوریت اور اس کے مستقبل کے راستے کو کیسے متاثر کیا ہے۔ اگر آپ کو ان اسکالرلی جرنیز میں ویلیو ملتی ہے تو پلیز لیو اے لائک، شیئر دس ویڈیو اینڈ لیٹس کیپ ایکسپلورنگ دی کوائٹ ٹروتھس آف آور پاسٹ ٹوگیدر۔